शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूद व सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान थाना मुमताज़ाबाद की हदूद में। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसमें एक 10 से 11 साला बच्चे को अगवा कर लिया जाता है और 8 महीने की जद्दोजहद के बाद आखिर उस बच्चे को बाजियाब कराया जाता है। ये सारा मामला क्या था, बच्चे को अगवा किस तरह किया गया, किस तरीके से उसे बाजियाब कराया, तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, जब एक 12 साल के बच्चे को एक मोहल्लेदार आता है और उसे कहता है कि आओ ज़रा पानी भर के लाना है, वो एक कैन उसके पास मौजूद होता है, तो वो बच्चा भी उसके साथ चल पड़ता है। और जब वो वहाँ जाता है तो वो पानी भरने की बजाय उसे लेकर पेशावर चला जाता है और पेशावर से वो एबटाबाद वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि आखिर उनका बच्चा कहाँ गया। हालांकि घर वालों को जो दूसरे मोहल्लेदार थे वो बता देते हैं कि वो अपने मोहल्ले वाले के साथ वो गया है, लेकिन जब वो रात सारी गुजर जाने के बावजूद बच्चा घर नहीं पहुँचता तो वो परेशानी क्या थी, सारे मामलात क्या थे। तो इस केस के जो मुद्दई हैं मज़हर साहब, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बच्चे के ताया भी हैं। तो उनसे जानते हैं आखिर ये सारा वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मज़हर साहब, क्या सारा मामला था, कैसे ये सब कुछ हुआ? ये भाई शाम को आया है, ये कहता है बच्चे को पीछे बिठा दो, ये कैन पकड़ ले, मैं जाता हूँ, मेरे साथ जो है ना पानी भर के लाते आया। ये चले गए हैं। जब टाइम ओवर हुआ है तो हमने उसको कॉल की है तो नंबर उसका बंद था। फिर हमने ढूंढना शुरू कर दिया है, बहरहाल का फिर भी हमें कुछ भरोसा था कि रात को आ जाएंगे। जब नहीं आए सुबह 10 बजे तक तो फिर हम थाने में आए, इधर रिपोर्ट कराई है। उसके नानके थे, उधर मामू था, उसको भी फ़ोन किया है, किसी ने हमारे साथ कोई लाइन नहीं की। नहीं, तो जब एक चीज़ पता चल गई थी कि ये मतलब मोहल्लेदार था जो आपके बच्चे को लेकर गया है, और जब आप पुलिस के पास आते हैं, पुलिस को बताते नहीं हैं कि मतलब ये इनका बच्चा हमारे बच्चे को लेकर गया है, जो कि एक जवान बच्चा है, हमारा तो बच्चा मतलब छोटा बच्चा है। बिल्कुल बताया है। अच्छा, बिल्कुल हमने इनको बताया है। फिर उसके बाप को इन्होंने बुलाया, उसने भी कहा है मेरा बेटा लेके गया है इसके बच्चे को। ठीक है। हाँ जी, मगर अब मुझे नहीं मिल रहा, जैसे मिलता है मैं आपको दे दूँगा। फिर हमने FIR कराई है। फिर वो शाहिद साहब कहता है मेरे साथ चलो पेशावर, मैं आपको बच्चा दिलवाता हूँ। हम अपने ख़र्चे पे गए हैं, पेशावर गए हैं, 3 बंदे गए हैं, इनके मामू को भी मिले हैं, उसके नाने को भी, सबको मिले हैं। उन्होंने ये कहा है कि बच्चा हमारा आपके बच्चे को लेके आया है यहाँ, मगर मतलब वापसी चला गया। आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद आप अपने खर्चे पे पुलिस वालों को लेकर पेशावर नहीं, गए? हम अच्छा, अकेले गए। आप खुद गए हैं? खुद गए। जब आप यहाँ FIR करवाते हैं और जो कि एक पता है कि ये इनका बच्चा लेकर गया है, इनके घर से बच्चा अगवा हुआ है, तो पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया? इन्होंने किया है। FIR के बाद हम पहले उसने कहा है कि मैं आपको बच्चा देता हूँ, इसलिए हम गए हैं। चलो दे देता है तो कोई हर्ज नहीं, ले आते हैं। जब हम गए हैं तो उन्होंने हमें बच्चा वहाँ से नहीं दिया, कहते हैं अब आए थे मगर वापस चले गए। जब हम वापस मुल्तान आए हैं तो 3 दिन फिर भी इन्होंने हमें लारा लगाई रखा है कि हम दे रहे हैं, आपका बच्चा आ रहा है वापसी, हम आपको दे देंगे रेहान आपको। 3-4 दिनों के बाद इन्होंने जवाब दे दिया है भाई हमें नहीं मिल रहा, हमारा बच्चा भी हमारे नहीं है, किसी राब्ते में हम आपको कैसे दें। फिर इन्होंने उसको गिरफ़्तार किया है। 20 से 22 दिन इसके वालिद जो इसका सुतीला बाप है, इसको थाने में रखा है इधर। ठीक है। 20 से 22 दिन, मगर उसने फिर कहा है यार इस मेरा और मेरे अलावा जो है ना कोई नहीं है इसको ढूंढने वाला, मुझे आप ज़मानत पे छोड़ दो, मैं उसको ढूंढ के लाता हूँ। ठीक है। हमने उसको छुड़वा दिया है ज़मानत पे, मगर फिर भी उसने 8 महीने तक नहीं दिया बच्चा। ठीक है, मतलब 8 महीने बच्चा आपका गायब रहता है, तो पुलिस क्या करती रहती है? नहीं, ये ढूंढते रहे हैं मगर इनको सुराख कोई नहीं मिला। नहीं, तो जब एक चीज़ साफ सी पता है कि एक तो पता है कि मुल्जिम कौन है, किसने ये जुर्म किया है, उसके अहले खाना, उसका पूरा घराना यहाँ मौजूद है, तो उसके बावजूद पुलिस क्या करती रही? मतलब कि हाँ हम ढूंढ रहे हैं, खाली इससे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मतलब पता चल गया पेशावर आप खुद जाते हैं, हालांकि पुलिस को जाना चाहिए था। अच्छा चलें, जो कुछ भी हुआ ये बाद में गए हैं पुलिस। अच्छा, बाद में ये उसका जो सुतीला बाप है उसको लेके फरक साहब, ये दोनों गए हैं पेशावर। अच्छा, हाई कोर्ट के आर्डर लेके गए हैं। ठीक है, मतलब वो आपने जब हाई कोर्ट में रिट की तो फिर जाना पड़ा पुलिस को, अदरवाइज पुलिस नहीं गई? पहले हम गए, हमें हमारे साथ तामन करो वरना हम आपको उठा लेंगे।
پھر کچھ دنوں کے بعد نا اس کے باپ نے نمبر دے دیا ہے فرق صاحب کو، اچھا بھئی اس نمبر پہ رابطہ کرو، وہ ہے اپنا آزاد کشمیر میں، ضلع باغ ہے، فلاں جگہ ہے، وہ چھتوں کا کام کر رہا ہے، ساری سٹوری اس نے صحیح بتا دی ہے۔ صحیح۔ فرق صاحب نے مجھے بلایا ہے، ایس ایچ او کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے میٹنگ کی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھو اور ہمت نہ ہارو، چلتے ہیں۔ جی تو ناظرین اس وقت اس 12 سالہ بچے کے والد میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ 8 مہینے اغوا رہا۔ وہ 8 مہینے کس طریقے سے اس گھر پر قیامت گزری ہوگی، وہ 8 مہینے ماں کس طرح جی ہوگی، اور وہ باپ جس کا وہ لخت جگر تھا آخر وہ 8 مہینے کیسے گزرے، یہ میں اسی سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اعجاز۔ اعجاز صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ مزدوری کرتے ہیں مستریوں کے ساتھ۔ اچھا اعجاز صاحب کیا معاملہ ہوا تھا، کیسے یہ سارا سب کچھ ہوا کہ مطلب آپ کے بیٹے کو جی مطلب کوئی ایسے ہی لے گیا اور لینے کے بعد 8 مہینے لگے دوبارہ اسے حاصل کرنے میں، تو یہ سارا معاملہ کیسے تھا؟ یہ بچے کو لے کے گیا پانی بھرنے کے بہانے میں، کہتا تھا ابھی یہ پانی بھر کے آ رہے ہیں، بچے کو نہیں پتہ تھا کس طرح معاملہ ہے، کس طرح بچہ چلا گیا یہاں سے، یہ بچے کو پشاور لے کے چلا گیا، پشاور ادھر جو ہے نا پھر پتہ چلا ہے ان کے پاس، انہوں نے کہا بھی بچے آئے ہیں، اور اس کا امی اور اس کا ابو پہلے دن ہی مان گئے، کہتا ہے بچہ ہمارا ہے اور تمہارا لے کے گیا ہے اور ہمارے پاس ہے بچہ، وہاں ماسی کے گھر بھی گیا ہے، سب ادھر برآمد ہوئے، انہوں نے کہا آئے ہیں لیکن اب چلے گئے اب نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان کو کہا ہے کہ تم مہربانی کرو ہماری بچے سے بات کروا دو، ہمارا بچہ دے دو آپ کی، اور ہماری کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بچے وہاں سے پھر جو ہے نا پنجاب کی طرف، اس کی امی کہتی رہی ہے بچے آ رہے ہیں 10-12 دن ایسے لا رہے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی جو کچھ کرنا کر لو، ہمارا اب کوئی رابطہ نہیں ہے بچے سے کسی قسم کا بھی۔ صحیح، مطلب ایک تو جرم کیا جاتا ہے، اوپر سے بدماشی بھی کی جاتی ہے سر، کہ جو بھی کر سکتے ہو کر لو، کرنا ہے کر لو بچے کو۔ پھر ہم روتے رہے، پھر ہم جو ہے نا دیکھتے رہے بچے کو، کبھی آ جائے گا کبھی آ جائے گا۔ پھر ہم نے اس کے ابو کو بھی کہا بھی تو بچہ ہمیں دلوا دے، کہتا ہے یار میرے بیٹے کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، میرا بیٹا بھی تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا بیٹا تو ہمارے بچے کو لے کے گیا ہے، وہ تو جوان آدمی ہے، جوان آدمی ہے، اس کی 22 سال عمر ہے، 23 سال، اس کی تو ابھی 10 سال 11 سال عمر ہے بچے کی۔ پھر یہ پشاور گیا، پھر واپسی پنجاب آیا، پھر بچہ نے اب بتایا، کہتا ہے ابو ایبٹ آباد ادھر جو ہے نا بڑے 4-5 شہروں میں یہ بچہ رہ کے آیا ہے، کہتا ہے ابو میرے ساتھ بات نہیں کرنے دیتا تھا، کہتا تھا یہ پھر سلمان اس کو کہ ہم نے تیرے وارثوں کو گاڑی دے دی ہے ایرانی تیل کی، اور میں نے تیرے بدلے اپنا بھائی دے دیا، وہ تجھے نہیں ڈھونڈتے، اور تجھے نا پیچھے سے گولی کا آرڈر ہے، تیرے وارث بھی ماریں گے میرے وارث بھی ماریں گے، اب تو نے کسی کو کوئی بات نہیں کرنی، کوئی ایسا بات نہیں کرنی۔ یہ کہتا ہے ابو میں نے وہاں پہ آزاد کشمیر میں ٹھیکیدار کو بھی بتایا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، وہ بھی مجھے مارتا تھا، 8 مہینے اس نے بچے کی کمائی بھی کھائی ہے، اس نے جو خاندان کو روائے، ایک بندے نے تھی کہ ہزاروں بندوں کو روائے ہے، ہماری بچے کی وجہ سے پتہ ہے کس کس کے ساتھ اختلاف ہوئے، یہ بچے کی وجہ تھی۔ اس نے ہم نے کہا رابطہ کروا دے، کہتا ہے کوئی رابطہ نہیں، ابھی بھی اس کی کوئی نیت نہیں تھی دینے کی، وہ بچہ نہیں دیتا تھا، یہ تو اللہ نے کرم کیا ہے، اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ اس کے ابو کو جو ہے نا فرق صاحب لے کے گئے، اس نے کہا یہ بھئی دیکھ لو ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں، بچے کی برآمدی کروا دو، نہیں تو مجھے آرڈر ہے میں سب کو اٹھا لوں گا۔ کیا جانے اس کا پہلے رابطہ تھا، پھر اس نے جو ہے نا کہتا ہے یہ نمبر ہے، یہ رابطہ ہے، بچہ میرا فلاں جگہ پہ ہے، تمہارا بچہ ہے۔ فرق صاحب بھی گئے ہیں، ایک ان کا IT والا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، مطلب وہ ٹریک کیا اس نمبر ہاں کو؟ جی ہاں جی، ٹھیک ہے، ٹریسٹ کے ذریعے ہم گئے ہیں، رات کو وہاں پہنچے ہیں آزاد کشمیر، ہم ہوٹل میں رات گزاری ہے وہاں سارا خرچہ آپ نے کیا؟ ہاں جی میں نے کیا، اچھا، سارا خرچہ، کرایہ آنے جانے کا، ہوٹل کا، کھانے کھونے کا، جو بھی تھا سارا میں نے کیا۔ ٹھیک ہے، صبح ہم اٹھے ہیں، تھانے پہ گئے ہیں، ادھر رپورٹ کرائی ہے، اس تھانے سے ایک سپاہی لے آئے، ہم نکلے ہیں، جب ہی وہ ٹریس کر کے پہلے ہی اسٹاپ پہ پہنچے ہیں تو وہی ایڈریس ہمیں مل گیا ہے، واقعہ بھی یہی تھا۔ ایک بندہ اور ملا ہے، اس نے کہا اس نام کے بچہ، واقعہ یہ دونوں ادھر ہیں، اب اس وقت وہ کام پہ چلے گئے ہیں، شام کو آ کے ادھر ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم گئے ہیں ایک ایڈریس جہاں کام کر رہے تھے، جہاں کام کر رہے تھے، وہاں اس ٹھیکیدار سے اس بندے نے ہماری بات کروائی ہے، مگر اس نے جھوٹ بولا ہے، بھئی فلاں جگہ پہ آپ جاؤ، ہم کھڑے ہیں، وہاں نہیں تھا۔ پھر جہاں وہ تو نہیں تھا مگر اس بندے نے نا کوٹھی والے نے ہمیں اس کا ایڈریس صحیح بتا دیا ہے کہ فلاں جگہ پہ وہ کھڑا ہے، ادھر چلے جاؤ۔ ہم ادھر آ گئے ہیں، ادھر جو آئے ہیں جیسے ہی اندر گئے ہیں نا تو وہاں یہ مل گئے ہیں، فراق اور میں اور ڈرائیور، ہم 3 بندے باہر کھڑے رہے ہیں، اور یہ IT والا
اور جو ادھر کا تھا آزاد کشمیر ادھر کا جو پولیس والا، کانسٹیبل لیا ہاں ہے جی ادھر، جی یہ دونوں آدمی پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کے اندر کوئی مسجد کی چھت لگا رہے تھے، یہ ادھر چلے گئے. 15 سے 20 منٹ کے بعد یہ ٹھیکیدار کی بھی اور اس بچے کی بازو پکڑے ہوئے باہر آ گئے ہمارے ساتھ. ہمیں یہ مل گیا ہے، ہم نے اس کو بٹھا دیا ہے. ٹھیکیدار کو انہوں نے دھمکی لگائی ہے بھی بچہ دے، وہ پٹھان دے. وہ آگے گیا ہے، اس نے دوسرے کام پہ پٹھان کھڑا تھا، اس کو بھی پکڑوا دیا ہے. ٹھیک ہے. وہاں بچہ آپ کا اکیلا تھا، اس نے دیکھتے ہی آپ کو کیا تاثرات وہ تھے؟ تو ہمارے گلے لگ گیا نا، رو رو کے دوڑ کے میرے جیسے ہی اس کی نظر پڑی ہے نا، وہ تو رو کے بھاگا، میرے گلے لگ گیا. اس کے کپڑے چونے والی مٹی سے وہ سارے بھرے ہوئے تھے، میرے بھی کپڑے خراب ہو گئے ہیں، اس کے بھی. وہ میرے گلے لگ گیا، رو رہا تھا. میں نے اس کو بڑا دلاسا دیا ہے. وہ سسکیاں بھر بھر کے رو رہا تھا. میں نے کہا یار اس کو کچھ ہو نہ جائے. میں نے اس کو دلاسا دیا ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا، آپ حوصلہ کریں. پھر اس کو تھوڑا سا حوصلہ آیا، گاڑی میں اس کو ہم نے بٹھا لیا ہے. اور آگے دوسرے کام پہ وہ پٹھان کھڑا تھا، اس ٹھیکیدار نے اس کو بھی پکڑوا دیا. ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، اڈے پہ آ گئے ہیں، وہاں سے زنجیر لے آئے، تالے لیے انہوں نے، اس کو ہاتھ کڑی لگائی ہے. ہم پھر دوبارہ جو ہے نا ٹیکسی کی ہے، اسلام آباد آئے ہیں. اسلام آباد سے دوسری ٹیکسی کی ہے. رات کے 3 بجے صبح ہم ادھر آ کے تھانے میں پہنچے ہیں. اس وقت جب آپ رکتے ہیں تو جب وہ زنجیر لینے کا عمل وہ بھی آپ نے خریدی ہوگی؟ نہیں، وہ انہوں نے خود لیا. وہ انہوں نے خود لیا. اچھا. تو پھر آپ ملتان پہنچ ملتان تک ہم پہنچے ہیں رات کے 3 بجے صبح. ٹھیک ہے. تو پھر پولیس نے اس کو ادھر حوالات میں بند کر دیا ہے. ہمارا بچہ انہوں نے ہمیں دے دیا ہے. ٹھیک ہے. ہم گھر لے کے چلے گئے ہیں. کیا کہیں گے کہ مطلب جو پولیس کی کارروائی تھی، کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ جب اس کے گھر والے یہاں تھے تو 2-3 دن کے اندر اندر آپ کے بچے کو ریکور ہو جانا چاہیے تھا، جس میں 8 مہینے کا ٹائم لگا. کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ 8 مہینے لگے؟ وجہ یہی تھی کہ اس کا نہ کوئی شناختی کارڈ تھا، نہ کوئی اس کا بے فارم تھا، نہ اس کا موبائل نمبر تھا، اس کا نہ ایڈریس نہیں مل رہا تھا، کوئی سراغ بھی نہیں مل رہا تھا. جیسے سراغ ملا ہے پھر یہ میرے ساتھ گئے ہیں، ہم گئے ہیں، اللہ پاک نے کرم کیا ہے تو بچہ مل گیا، ہم لے کے آ گئے. کیا کہیں گے مطلب کیسی کیفیت تھی اس وقت اس والدہ کی جس نے 8 مہینے سے اپنے بچے کو دیکھا نہیں تھا، وہ تو جس مرنے کو والی ایک یقین نہیں تھا کہ پتہ نہیں اب میرا بچہ ہاں جی، ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ زندہ بھی ہے یا پتہ نہیں زندہ نہیں ہے. سب کو ایسے تھا، پتہ نہیں ہمارا بچہ ہے زندہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. ہم سب کو یہ ایسے ہی معلوم تھا کہ پتہ نہیں ہمارا بچہ زندہ ہے یا نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی تھا. ماں اس کی تو بے ہوش ہو جاتی تھی رو رو کے. اس نے تو روتے ہوئے 8 مہینے گزارے ہیں. اور ایک ہمارا بھائی اس غم میں مر گیا ہے. صحیح. وہ بہت ٹینشن لے گیا ہے، ٹینشن سے اس کو شوگر ہو گیا ہے، یرکان ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گیا بیچارہ. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ایک واقعہ، ایک سانحہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہینیس کرائم میں سب سے بڑا ہینیس کرائم جو ہے وہ کسی بھی بچے کا اغوا ہے. تو یہاں ملتان سے ایک بچے کو اغوا کیا جاتا ہے اور جو کہ 8 مہینے تک نہیں ملتا، جبکہ اس کے گھر والے یہ سب کو پتہ ہے کہ بچہ اغوا کرنے والا کون شخص ہے اور اس کی ساری فیملی یہیں رہتی ہے. لیکن یہ کیا وجہ تھی؟ کیا پولیس خود ٹریس نہیں کرنا چاہتی تھی یا کیا بھی وجوہات تھی؟ یہ تو ہم مطلب جو بڑے افسران ہیں ان سے ضرور سوالات کریں گے کہ آخر یہ بچے کو ملنے میں 8 ماہ آخر لگے تو کیسے لگے. جی تو ناظرین اس متاثرہ بچے کی والدہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور وہ والدہ جس نے وہ تکلیف سہی 9 ماہ جب اس نے اسے پیدا کیا، لیکن وہ تکلیف ایک خوشی کی تکلیف تھی کہ اسے پتہ تھا کہ وہ ایک بچے کو جنم دینے والی ہے اور وہ بچہ اس کا وارث بنے گا. لیکن اس کے بعد ایک اور قیامت اسے سہنی پڑی کہ جب اس کے بچے کو اغوا کر لیا گیا، اور پھر وہی پیریڈ آیا 8 سے 9 ماہ کا کہ وہ بچہ اس سے دور رہا. تو وہ سارے پیریڈز میں وہ جو ٹائم تھا اس میں اس ماں کا کیا حال ہوا، میں اسی سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر یہ سارا واقعہ کیا تھا، یہ سارا معاملہ کیا تھا، یہ ساری اذیت آخر اس نے صحیح تو صحیح کیسے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شناز. بچ کیا تھا یہ سارا، کس طریقے سے ہوا جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا بچہ مطلب اب آپ کے پاس نہیں ہے، وہ کوئی شخص سلمان نامی لڑکا اسے لے کے چلا گیا، سارا معاملہ کیسے ہوا اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا کیا؟ بس بھائی پانی بھرنے دے بہانے لے گئے، پانی بھرتے آ رہے، پھر واپس نہیں آیا.
8 माह ताईं असां भज भज ते थक पे, सानू कोई बच्चे की खबर नहीं मिली भाई। नहीं, जब वो पानी भरने के लिए लेके गया, आपको ये तो पता चल गया सबसे, मतलब कि वो लड़का लेके गया। जी हाँ, सुलेमान उसका ले घर गया। भी आपके घर के करीब ही था। जी हाँ, आप घर उसके करीब। घर नहीं गई, उसकी माँ से नहीं कहा कि भाई मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा लेके गया है? भाई अभी तक मैं नहीं गई आया? हूँ उसके पास, फ़ौरन गई हूँ, उसकी मिन्नतां की थी, उसकी माँ को सारा पता था, उन सारी खबर थी बच्चे की, उसकी मिन्नतां की थी, उन्होंने अल्लाह के वास्ते पान, उनको कुरान के वास्ते पान, मेरा बच्चा जहाँ भी है मेरा बच्चा दे दे, मैं तेन कुछ भी नहीं आती, मैंने बच्चा दे दे। उसके पैर फते न, उस कोई खर नहीं, उसके अब्बू दा उसकी अम्मी नाल सुलेमान दा रब्ता रही। 8 माह भज्जे, असा कोई जगह नहीं छोड़ी, पुलिसां CPO DPO सब पग हैं, लेकिन सानू 8 माह ताई बच्चे की कोई खबर कोई इल्म नहीं रहा बच्चे का। 8 माह तो बाद ही बच्चे दी पे हाई कोर्ट दी रिट की, उसका बैलेंस पिया है, उत्थों बच्चे दी सानू खबर मिली। मेरे बच्चे नाल बड़े बड़े जुल्म मुसलमान कीते, मेरे बच्चे नू बुरशा नाल मरेंदा रहा, मेरे बच्चे की कोई नहीं। जब मेरा बच्चा घर आया, मेरे बच्चे के हाथों नाखून च खून आ रहे थे, छत्ता के काम करवा रहा था। 8 महीने बच्चे मेरे को सारियां मजदूरियां कराइयां, मेरे बच्चे को इसने भी काम मंगवाइयां, मेरे बच्चे नाल बड़े बड़े सड़कों ते तड़फदी रही हाँ। मैं अपने कन्ना दियां वालियां वेच दियां, 300 भैणा भाइयां कोल मैं मत्तां कीतियां, मैं बच्ची दा जहेज बनाई बैठी, मैं बच्ची दा जहेज भी बेचा, मैं सब कुछ बेच छोड़ा मैं अपने बच्चे के भी। मेरे बच्चे नाल बड़ा सुलेमान ने जुल्म किया है भाई, मेरी मदद की थी बच्चे। क्या अपील करेंगी अब रियासत से, मरियम नवाज़ शरीफ से? वो कहते हैं, वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं और वो कहते हैं सारी बच्चे मेरी औलाद हैं। जी हाँ तो क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? भाई देख सकते हो मेरे बच्चे, मेरे कन्ना दे पित्तल दी वालियां मैं फा दी, मैं बच्चे दे पीछे अपनी 2 लाख की चीज़ है मैं 50-60 हज़ार हराम कर दी। मेरी बच्ची आई, मैं किसी ले 5 मजदूरी करेंदा आई, किसी ले 5 खुटा 3 खुटा, मैं अपनी बच्ची दा एक एक चीज़ दी जहेज बना दी थी, मैं वो भी सब कुछ बेच छोड़ा मैं इस बच्चे दे पीछे, मेरी मदद की थी मैंने। जी, तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, हर प्रोग्राम में जब मैं लिंक देता हूँ तो मैं नाजरीन से मुखातिब होता हूँ, लेकिन यहाँ मैं गुजारिश करूँगा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से, जो कि हमारी CM पंजाब भी हैं, कि आप इनिशिएटिव्स लेती हैं, बेहतरीन इनिशिएटिव्स लेती हैं। ये एक मुतासिरा ख़ानदान जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, और इसकी सारी रुदात, इसकी सारी कहानी और इसके साथ जो कुछ जुल्म गुज़रा वो मैंने आप तक पहुंचाया। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वैसी हुक्मरान बने कि जो कामयाब तरीन हुक्मरान थे, जो कि कहते थे कि किसी जानवर के साथ भी ज़्यादती हुई तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। तो ये तो जीते जागते इंसान हैं, तो यहाँ रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो आएँ और इनका दर्द बाँटें, और इनके साथ जो जो जुल्म हुआ है उसकी दाद रसी सिर्फ आप कर सकती हैं। ये एक गरीब ख़ानदान जिसने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी तो खोई है, वहाँ मतलब उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज़ भी आ चुका है, क्योंकि उन्होंने अपना कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा जिससे भीख ना मांगी हो। आज वो अपील और फरियाद सिर्फ आपसे करती हैं, क्योंकि ये जो एक मुतासिरा माँ मेरे साथ बैठी है, ये भी माँ है। और उसी तरह CM पंजाब साहिबा, जब आप रियासत की हुक्मरान हैं तो इन रियासत के लोगों की माँ एक आप भी हैं। देखते रहिए मुजरिम कौन। तो ये दफात पुलिस ने उसमें FIR में क्यों नहीं लिखी कि जब बच्चा रिकवर होता है और बच्चा अपनी सारी रुदात सुनाता है कि 8 महीने मेरे साथ ये जुल्म होता रहा हाँ है, ये मुझ पर क़यामत गुजरी है, तो पुलिस ने एज इट इज़ वो दफात क्यों नहीं डाली? आज भी फिर क्यों रियायत बरती जा रही है उस मुलजिम के साथ? तो इसीलिए हमने कहा भी वो आर्डर दिखाए हैं, फिर वो उधर गया है, उसके अब्बू को कहा है भाई ये आर्डर देख लो, अब बच्चा बरामद करवा दो। फिर उसके अब्बू ने कहा नहीं जब तो ये आर्डर मैंने पढ़ लिए, फिर उसने नंबर भी दिया है अपने बच्चे का, राब्ता भी दिया है, सब कुछ दिया। फिर हमें पिछले पिशावर वाले अब्बू ने कहा है फ़र्क साहब को कि बच्चा इनका है ज़िंदा है। फिर मेरे भाई ने कहा है अगर बच्चा है ज़िंदा, उसकी बात हो रही है बेटे से, कहते हैं हाँ हो रही है। फिर हमने कहा हमें आप बात करो, हाँ कोई सबूत दो हमें कि हमारा बच्चा, हमारे बच्चे की आप वॉइस सुनाओ हमें पता चले बच्चा ज़िंदा है, बच्चा क्या है क्या नहीं, किस कंडीशन में। जब उन्होंने वॉइस भेजी है फिर हमने वो सुनी है, दोनों भाइयों ने, हमने पूरे ख़ानदान वालों ने सुनी है। फिर हमें पता चला है हमारा बच्चा ज़िंदा है, बच्चा फौत नहीं है। हमने जब सुनी है ना वो, फिर हमने यहाँ से उसकी अम्मी ने जेवर बेचे हैं, घर की चीज़ें बेची हैं, भाई से पकड़ उससे पकड़, यहाँ से हमारा 1 लाख रुपया किराया लगा आज़ाद कश्मीर का,
وہاں سے بچے کو کام کرتے ہوئے جگہ پہ برآمد کیا ہے، ٹھیکیدار کو بھی اور بچے کو بھی۔ سلمان دوسری جگہ پہ تھا، سلمان نے اس کو ایک جگہ میں کھڑا ہوا تھا، خود دوسری جگہ پہ تھا، وہاں پہ آتا بھی نہیں تھا۔ یہ بچے کو کہیں بھی نہیں جانے دیتے تھے، بچے پیچھے دھکوت کرتے تھے، مارتے تھے، غلط کام کرتے تھے۔ بچہ کہتا تھا ابو میں جیسے گھر کا نام کہتا تھا میری بات کروا دو، مجھے سب مارنے لگ جاتے۔ پھر یہ بچہ تھا، معصوم بچہ تھا، اتنا زیادہ سفر تھا، وہ جو ہے نا مجبور تھا، وہ پھر بیچارہ رو کے چپ کر جاتا تھا، کہتا یہ تو مجھے مارتے ہیں جان سے۔ سلمان کہتا ہے اب تیرے گھر والوں کو میں نے راضی کر دیا، اب وہ نہیں تجھے ڈھونڈنا چاہتے۔ پھر ہم نے سلمان کے ماموں کو، ابو کو، پچھلے وارثوں کو، سب کو کہا ہے کہ تم بندہ دے دو، بچہ دے دو، تمہاری ہماری کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، دیکھو بچہ دے دو، تمہارا اللہ گواہ ہے، مسجد میں لکھوا لو، کوئی ایسا۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی ایسا، یہ تو اللہ نے کرم کیا، اللہ نے وسیلہ بنایا، اس کا نمبر ملا ہے، وہاں پہ بچہ ہمیں برآمد ہوا ہے، ضمانت بچہ ضمانت ملا ہے، بچہ آیا گھر خیری کو بھی، پھر پتہ چلا خاندان والوں کو کہ بچہ ہمارا واقعی زندہ۔ اور جو نظام گزرا اس 8 ماہ میں وہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں، عام بندہ تو نہیں جانتا نا۔ گھر کے زیور بیچے ماں نے، سب کچھ ہمیں حکومت نے کسی جگہ پہ کسی افسر نے یہ نہیں دیا، 5 روپے بھی نہیں دیے بھئی یہ تم کرایہ۔ لاہور زخمی تصویر آئی ہے، محرم والے دن اس کی امی گئی ہے کار کروا کے، ادھر گئی ہے، اس کا بچہ نہیں تھا، انہوں نے کہا بی بی یہ تیرا بچہ نہیں ہے دیکھ لے۔ فرق صاحب بھی ساتھ گئے، وہاں ہمارا ہم بڑے رولے ہیں، بڑے ذلیل ہوئے ہیں محلے والوں کے ساتھ، ادھر پھر بھئی بچہ ہمارا کہاں ہے، لیکن ایک بندے نے ہو کے دیکھو ہزاروں بندوں کو پریشان کیا۔ بات کروا دیتا نا، کہتا یہ بات کر لو، یہ تمہارا بچہ ہے، زندہ ہے، یہ میں فلاں جگہ پہ دے رہا ہوں، لے لو، پھر تو اغوا نہ بنتا۔ اب یہ پکی بات ہے، اغوا تو ہے اور کیا ہے، بات کروا دیتا نا فون پہ، ہمیں تسلی ہو جاتی ہمارا بچہ زندہ، اور یہ ابھی بھی وہ بچہ نہیں دینا تھا چاہتا تھا، اور پکی بات ہے نہیں دیتا وہ، اس سے بات ہو جاتی، اس سے نہ بات ہو جاتی، یہ تو وہ تو آپ ہائی کورٹ نہ جاتے، آپ کے وہ بھائی ہائی کورٹ نہ جاتے تو کبھی بھی یہ مسئلہ نہ بنتا جاتا، جب تک آرڈرز نہ آتے، تو میرا خیال ہے کہ آج بھی آپ اپنے بچے کے بغیر ہوتے نہیں۔ ہاں ایسے تھا، کبھی بھی یہ نہ دیتے ہمارا، پھر ہم نے ادھر عدالت تک پہنچے ہیں، پیسے لگے ہیں، خرچہ لگا۔ جب آپ کا بچے کو ریکور کر کے لایا گیا تو اس کو کیا حالت تھی ماں کی؟ اس کی بہت بس کیا کیفیت تھی وہ تو اللہ جانتا ہے۔ پھر ہم نے سب نے دیکھا ہے بھائی بچہ ہمارا زندہ ہے، پھر اس کا ابو، اس کی تو بات ہو رہی تھی نا باپ بیٹے سے، پشاور والے سے، پھر ہم نے کہا جب بات ہو رہی ہے تو ہمارے بیٹے سے بھی بات کر، اس سے بات کر، ہمیں وائس سنوا، آواز سنوا، تاکہ پتہ چلے ہمارا بچہ زندہ ہے۔ جب ہم نے وائس سنی ہے پھر ہمیں پتہ چلا کہ بچہ ہمارا زندہ ہے، جب اس نے بات کی ہے اس کے ساتھ پھر ہمیں پتہ چلا، پھر ہم نے اپنا، پھر بھی انہوں نے کہا تو ہم نے انتظام کیا ہے، اس کے بعد ہم نے زیور بیچے ہیں، گھر کی بھائی سے لے، اس سے لے، نانوں سے، سب خاندانوں سے بھیک مانگی ہے، مانگ کے بچے کو وہاں سے ملتان لیے، ملزم کو بھی انہوں نے ادھر رکھا ہے، اب ملزم جیل میں ہے۔ جی تو ناظرین، اس وقت ایس ڈی پی او ممتاز آباد سرکل فخر زمان خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں آخر یہ سارا واقعہ کیا تھا، پولیس کو کس طریقے سے اطلاع ملتی ہے اور پولیس اس کیس کو کس طرح سے ٹیک اپ کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان سر، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے روہی ٹی وی کو وقت دیا۔ کیا کہیں گے سر، یہ کیا سارا واقعہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل میں آپ کے روہی ٹی وی کا تھینک فل ہوں کہ انہوں نے آ کے ہمارے افسان کی پرمیشن سے اس انٹرویو کی ہمیں پرمیشن دی، اور اس ٹائپ کے انٹرویو سے پولیس کا جو ہے اچھا امیج عوام تک پہنچتا ہے، پولیس جو اچھے کام کرتی ہے اس کا جو پروجیکشن ہے وہ بھی عوام تک پہنچنا چاہیے۔ یہ جو واقعہ کچھ ایسے ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ اپنے ماں اور سترے باپ کے ساتھ یہاں پر رہ رہا ہے، اس کا ایک ہمسایہ جو ہے وہ اس کو بلا کے پھسلا کے کہتا ہے جی تم چلو، تمہارا باپ جو کہ تمہارا جو ایکچوئل باپ ہے وہ پشاور میں ہے، تمہاری ملاقات میں کرواتا ہوں اس سے۔ بچے کو یہ جو سلمان ہے، جو ملزم ہمارا ہے سلمان، یہ بچہ جو ریحان کو ساتھ لے جاتا ہے، پہلے یہ شو کرنے کے لیے کہ باپ کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ پہنچ جاتے ہیں ایبٹ آباد۔ یہ ملزم کام کرتا ہے سیلنگ کا، فال سیلنگ کا کام کرتا ہے۔ ادھر یہ ایبٹ آباد میں کچھ عرصہ کام کرتے ہیں، تو جس فورمین کے پاس یہ کام کرتے ہیں، بچہ کچھ عرصے بعد اس کو انفارم کرتا ہے یہ بندہ مجھے اغوا کر کے یہاں پہ لے کے آیا ہے، یہ اس کو وہاں پہ مارتا بھی رہا ہے، اسے زبردستی کام شام بھی اس سے دیا ہے بچے سے۔ تو جو فورمین تھا وہ اس بات کو سن کے کہ بچہ تو ملتان سے اغوا ہو کر یہاں پہ آیا ہے، وہ ڈر کے ان دونوں کو یہاں سے نکال دیتا ہے ایبٹ آباد سے۔ آفٹر ورڈ یہ اس کو لے کر
تو کشمیر سائڈ پر نا جہاں پر یہ کشمیر کی باؤنڈری ہے وہاں پر اس بچے کو جا کے وہاں پر کوئی سیلنگ شیلنگ کا کام پورا شروع کرتا ہے. تو منتظم کا ڈیفینیٹلی اپنے باپ کے ساتھ بھی رابطہ تھا فون پر. تو ہمارے پولیس کے ڈپارٹمنٹ جو آئی ٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے فون نمبر کو ٹریک کیا, فون کا سیریل حاصل کیا اور جو تھے آئی ایم ای نمبرز وہ حاصل کیے. یہ چیک کیا کہ اس فون میں کون کون سی سمز ہوتی تھی یوز, ایک سم کے ساتھ دوسری کون سی سم ہوئی ہے, یہ تمام چیزوں کو آپس میں انٹر لنک کیا. تو الحمدللہ ہمارے جو آئی ٹی برانچ ہے وہ اس چیز پہ پہنچ گئی کہ یہ جو بچہ اور جو جس کو اغوا کیا ہے یہ لوگ کشمیر کے بارڈر کے پاس موجود ہیں. تو اسی کے تحت پھر ایس او پی کے مطابق اور افسران بالا سے پرمیشن لے کے ریڈنگ پارٹی کو تشکیل دیا گیا اور سب انسپکٹر فاروق صاحب اس ریڈنگ پارٹی کو جو لیفٹ سائڈ پر بیٹھے ہیں یہ اس ریڈنگ پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے. یہ لوگ وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے انتہائی پروفیشنل وے سے اور بڑے اچھے انداز سے ملزم کو پہلے ٹریک کیا ہے, اس کے ارد انہوں نے کارڈن کیا ہے اور کارڈن کرنے کے بعد اس کو پھر وہاں سے گرفتار کیا ہے. اچھا فخر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مطلب جہاں اگر ہم بات کی جائے اغوا کی تو اغوا ہینیس کرائم میں آتا ہے, مطلب مرڈر سے بھی بڑی مطلب پنشمنٹ اس میں دی جاتی ہے اور اس کو لیا بھی اسی کیٹیگری میں جاتا ہے. 8 مہینے لگتے ہیں پنجاب پولیس کو اس کیس کو ٹریس کرنے میں, جبکہ یہاں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈے فرسٹ سے پتہ تھا مطلب کہ بھئی کون لے کر گیا ہے, اور اس کے جو لواحقین تھے اس بچے کے سلمان کے, کیونکہ وہ 22-23 سال کا جو شخص تھا اس کی جو والدہ تھی اس کا جو اسٹیپ فادر تھا وہ یہاں مستقل موجود رہے. اتنا ٹائم کیوں لگا؟ جی بالکل, آپ نے کوشچن بالکل ٹھیک کیا ہے. اصل میں یہ جو ملزم ہے نا یہ بھی پٹھان ہے, بیسکلی یہ بھی بلانگ کرتا ہے وہاں سے پشاور سے. تو پہلی بات یہ اس نے اس کے گھر آنا جانا تھا, ایک ٹرسٹ کا لیول جو تھا وہ بلٹ اپ ہو گیا. بچے کی جو ماں ہے وہ بھی چونکہ بلانگ کرتی ہے پشاور سے, تو ٹرسٹ لیولز کے بلٹ ہونے کے بعد جب بچے کو جہاں سے لے گئے تو اس کے بعد پہلے تو یہ تھا نہیں کہ بچہ اغوا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. پھر جب ہم نے دائیں بائیں سے انفارمیشن لی, ایک بچہ یہ جو ملزم ہے یہ بھی یہاں پر نہیں تھا, پھر ہم اس چیز پر پہنچ گئے کہ ڈیفینیٹلی یہ جو اغوا والا بندہ وہ یہی ہے. اس کے بعد یہ جو رابطہ جو کانٹیکٹ ہے نا یہ ہم چیک کرتے ہیں تھرو موبائل فون, جہاں جہاں اس کا فون جاتا رہا ہم چیک کرتے رہے. پہلے تو اس کا فون ہی آف تھا, پھر کچھ عرصے بعد جو مجرم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے جی کہ میں نے شاید پولیس کی آنکھ میں دھول جھونک دیا ہے, میں نے اپنا موبائل فون 1-2 ماہ کے لیے آف کر دیا ہے, اب خیر ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ پولیس کے پاس اس سے زیادہ انفارمیشن ہے, مطلب پولیس مختلف اس کو مانیٹر کر رہی ہے. اور جو ہی اس کا فون آن ہوا آئی ایم ای نمبر اس کا ٹریکنگ میں آ گیا, اس نے جو سمز چینج کی, جو سم اولڈ سم نیو سم اس میں اپنے فون میں جو انٹر کی, اس سے ہم نے ہمارے جو آئی ٹی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس کو ٹریک کر لیا. اور اس پہ بڑی بات یہ ہے کہ اس کیس میں ہمارے تمام افسران ہماری جو ہیں ایس پی صاحبہ بھی, ایس ایس پی صاحب آپریشن بھی, ایس پی صاحب ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن اور ابو آل سی پی او صاحب وہ ہم وقت ہمارے ساتھ ان ٹچ ہوئے ہیں. ہم سے لمحہ بلمحہ اس کیس کی انفارمیشن انہوں نے حاصل کی ہے کہ پولیس کی پروگریس کیا ہے. اور الحمدللہ ٹھیک ہے کچھ ٹائم لگا بٹ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہم نے اس کو ٹریس کر لیا. کوئی ایسی معافی تو ہم تب دیتے جو ہمارا وہ کہنا مان جاتا, ہماری بچے سے بات کروا دیتا, ہمارے سے صلح کر لیتا, ہمیں کوئی بھی ادھر ساتھ آ جاتا ہمیں بچہ قریب دے دیتا, کہتا میں ادھر آ رہا ہوں, لاہور آ رہا ہوں, کراچی آ رہا ہوں, یہ مجھے میں تو آپ کا بچہ دے رہا ہوں. انہوں نے تو اس نے تو ہماری کوئی بات بھی نہیں دیکھی, بلکہ اس کے بڑوں نے بھی آپ کو کہا. ہاں جی, اس کی امی نے, اس کے ابو نے, پیچھے والے پشاور نے, اس کا ایک ماموں ہے خالد نام کا وہ بھی اس نے بھی کہا جو کچھ کہنا وہ کوئی سرکاری ملا, جو کرنا ہے کر لو, بچہ نہیں ہے, بچہ نہیں ملے گا. یہ حل نکلا ہے. جو کیفیت گزری ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے یا ہمارے دل کی کیفیت جانتی ہے. یہ تو اللہ نے کرم کیا ہے, بچہ ہمارا زندہ تھا, لیکن اس نے کوئی ملزم نے اپنی طرف سے کمی کوئی نہیں چھوڑی. وہ ابھی بھی نہیں دینا چاہتا تھا, پکی بات ہے. یہ تو ادھر گئے ہیں, اللہ نے وسیلہ بنایا ہے, کیونکہ زندہ تھا بچہ, وہ مل گیا تو نظام بنا, نہیں تو اس نے اپنی وجہ سے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب ملزم کو ہماری طرف سے کوئی معافی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے. وہ اپنی سزا بھگتے گا, جج صاحب اس کو جتنی مرضی کر دیں, کیونکہ ہم عدالت پہنچے ہیں, ہمارا 1,00,000 روپیہ لگا ہے ریٹ کرنے کا, 1,00,000 سے بھی زیادہ پیسے لگے ہیں.
کوئی ایسے تو عدالت کوئی نہیں جج صاحب، ہم ایسے پیسے کے بغیر کون سنتا ہے؟ ہمارے پیسے لگے ہیں ہر جگہ، ہمارے پیسے لگے ہیں، ان کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا کہیں بھی۔ جو ہماری مخالفت بنی ہے وہ تو سب جانتے ہیں نا، بچے کی وجہ سے ہم ڈھونڈتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں۔ ایک بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا اسی بچے کی غم کی وجہ سے رو رو کے۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سانحہ، ایک واقعہ کس طریقے سے ایک پورے خاندان کو متاثر کرتا ہے، اور لیکن پھر یہاں بات کی جائے پولیس کی روایتی بے حسی کی تو وہ وہیں کی وہیں موجود ہے، جہاں مطلب ہمارے اعلیٰ افسران کہتے نظر آتے ہیں کہ پولیس بدل گئی ہے، لیکن جب ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جاتے ہیں تو وہاں وہی حالات، بلکہ شاید میں کہوں کہ روزانہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کہ ایک بچہ جو کہ ملتان جیسے شہر سے اغوا ہو جاتا ہے، تھانہ ممتاز آباد ملتان شہر کا ایک مین تھانہ ہے، اور اس کی حدود سے ایک بچہ جب اغوا ہوتا ہے اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ اغوا کار کون ہے، اور اس کے جو سارے گھر والے ہیں وہ مستقل یہی موجود ہیں، لیکن پولیس کو بچہ ریکور کرنے میں اس کے باوجود 8 ماہ کا ٹائم لگتا ہے، اور وہ بھی تب کیونکہ وہ صرف FIR سے بچہ ریکور نہیں ہو گیا کہ وہ متاثرین بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، وہ ماں کی سسکیاں بار بار آسمان ہلاتی رہیں، اور اس کے بعد وہ سب کچھ جو کچھ بھی اس غریب لوگوں کے پاس تھا وہ سب کچھ بیچ کر وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں، اور ہائی کورٹ ریٹ کرتے ہیں، اور وہاں اپنے ہاتھ باندھ کے التجا کرتے ہیں کہ خدا را ہمارا بچہ ہمیں دلوایا جائے۔ اور میں اپیل کرتا ہوں اعلیٰ عہدیداران سے، اسپیشلی CPO ملتان صادق علی ٹوکر صاحب سے، مطلب ایک بہترین آفیسر ہیں، تو میں کہوں گا ان سے کہ خدا را یہ جو غریب خاندان ہے جس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، ایک مزدور وہ آخر کیا کمائی کر سکتا ہے؟ اس کی کمائی سے 2 وقت کا چولہا نہیں جلتا، تو وہ سب کچھ جو کچھ اس کے پاس تھا، ساری زندگی کی جمع پونجی وہ لگا دی اس نے اپنے بچے کو ریکور کرنے پر۔ تو آج میں اپیل کروں گا مریم نواز شریف صاحبہ سے، خدا را آئیں ان کے پاس، اور ان کا جو خرچہ ہوا ہے وہ آپ پر قرض ہے، وہ ریاست پر قرض ہے، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری تھی اس بچے کو ریکور کرنا، تو آج وہ قرض اتارنے کا ٹائم ہے، اور ان سے پوچھیں کہ ان کی ایک ایک پائی جو خرچ ہوئی ہے وہ آپ پر قرض ہے، وہ ان کو واپس ملنی چاہیے، وہ ادا ہونی چاہیے، ورنہ یہ سوال صرف میڈیا نہیں بلکہ ایک اور مقام ہے جہاں ہو سکتا ہے، اور شاید وہاں کسی بڑے عہدیدار سے جواب نہ دیا جائے۔ جی تو ناظرین اس وقت وہ متاثرہ بچہ میرے ساتھ موجود ہے جو کہ 8 ماہ اپنی ماں کی گود سے دور، باپ کی شفقت سے دور، اور جو کچھ اس پر گزرا، وہ تشدد، وہ بدفعلی، وہ سارے واقعات آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ جب گھر سے باہر ہو اور وہ بھی ظالم لوگوں کے نرغے میں، تو کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا اس کے ساتھ۔ تو لیکن میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ وہ 8 ماہ آخر اس بچے کے کیسے گزرے۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ ریحان ریحان جی۔ کیا سارا واقعہ ہوا تھا؟ کس طرح وہ آپ کو لے کر گیا تھا؟ کہاں کہاں اس نے آپ کو رکھا؟ کیا کیا آپ کے ساتھ کیا؟ سب کچھ بتاؤ تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ سزا ملے، جی۔ تاکہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ کسی اور بچے کے ساتھ نہ ہو۔ 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا وہ، پھر مجھے پانی بھرنے کے بہانے لے گیا تھا، پھر اس نے بولا تھا آ جائیں گے 2-3 دنوں تک، پھر وہ پشاور لے گیا تھا، ادھر مارتا رہ گیا تھا، زیادتی کی تھی اس نے میرے ساتھ، پھر اس کے بعد ایبٹ آباد لے گیا تھا کام کر۔ وہاں کوئی ہوتا نہیں تھا، مطلب اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی تو کسی نے اسے روکا نہیں کہ کیسے؟ وہ کوئی اکیلا بھی رکھتا تھا آپ کو اپنے جی۔ ساتھ؟ پھر اس کے بعد ایبٹ آباد لے گیا تھا، وہیں کام کرواتا رہ گیا تھا، ادھر میں نے لوگوں کو بتایا، وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اچھا انہوں نے پھر مجھے بولا تمہیں پیچھے سے گولی کا آرڈر ہے، اچھا انہوں نے پھر مجھے ڈرایا تھا، پھر اس کے بعد آزاد کشمیر لے گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ادھر سے پھر ادھر بھی مارتا تھا، ادھر بھی میں نے بتایا ان کو، ادھر سے پھر مارتا تھا مجھے بھی کیسے مارتا تھا؟ بورچوں کے ساتھ۔ اچھا وہ تشدد کرتا تھا آپ کے اوپر؟ جی۔ ٹھیک ہے، آپ روتے ہوں گے جی۔ تو کوئی وہاں جو دوسرے لوگ تھے، جو دوسرے مزدور تھے، وہ نہیں کہتے تھے، وہ ترس نہیں کرتے تھے کہ یار کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، ایک ٹھیکیدار ہوتا تھا اور ہم دونوں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیکیدار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ جی۔ وہ بھی آپ کے اوپر تشدد کرتا تھا؟ جی، وہ بھی مارتا تھا؟ وہ اس کو پہلے بتا دیتا تھا نا، اچھا، وہ لڑکا، یہ اس کو میں نے لے کے آیا، تو نے اس کے ساتھ نہیں کوئی بات کر۔ تو وہ جو بدفعلی یہ کرتا تھا سلمان آپ کے جی۔ ساتھ، تو یہ وہ ٹھیکیدار بھی کبھی اس نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی؟ نہیں، اس نے نہیں کی۔ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں۔ یہی کرتا تھا جی۔ بس؟ ٹھیک ہے، تو مطلب آپ نے جب ٹھیکیدار کو بتاتے تھے کہ یہ مطلب مجھے زبردستی لے کر آیا، جی۔ تو وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتے تھے؟ جی، کبھی کچھ نہیں کرتے تھے؟ اس کو بھی نمبر دیا تھا، اس نے بھی یہی بولا تھا۔ تو آپ کو اپنے ابو کا نمبر یاد نہیں تھا؟ کسی سے کہا تھا نہیں کہ وہ- مجھے فون کروا دو؟ تھا مطلب اس میرے ابو سے بات- ایبٹ آباد والے آدمی کو دیا تھا نا، اس نے یہی بولا تھا تمہیں پیچھے سے گولی کا آرڈر ہے۔ اچھا، جی تو مطلب آپ بھی ڈر گئے تھے اس وقت؟ جی۔
تو وہ آپ کو کیا کہتا تھا کہ مطلب میں آپ کو کیوں لے کر آیا ہوں؟ وہ کیا کہتا تھا؟ میں وہ آپ کو خرید بولتا کر تھا لایا ہوں؟ جی، وہ بولتا تھا تیرے حصے میں نے اپنی گاڑی دے دی ہے بڑی اور اچھا۔ بھائی دے دی. اچھا، مطلب میں اپنا بھائی تیرے بدلے وہاں دے آیا جی۔ ہوں اور اس لیے اب تو میرے پاس رہے گا، جی۔ تیرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ جی اچھا، تو آپ کو ایسا لگتا تھا؟ آپ کو تو پتہ تھا یہ جھوٹ بول رہا ہاں، ہے؟ جھوٹ بولتا. جی تو مطلب 8 مہینے آخر کیسے گزارے؟ کیسے کھانا کھاتے تھے؟ کس طرح کیا سارا معاملہ ہوتا تھا؟ کام کرواتا تھا. وہ آپ کو کام کراتا تھا؟ جی۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو پیسے آپ کے ملتے تھے وہ خود لیتا تھا؟ جی تو پھر اس کے بدلے صرف آپ کو کھانا کھلاتا تھا؟ نہیں، وہ نہیں دیتا تھا، وہ ٹھیکیدار دیتا تھا. اچھا، ٹھیکیدار صرف کھانا کھلاتا تھا آپ کو، پیسے وہ خود لے لیتا تھا؟ جی ٹھیک ہے، تو جب آپ کے وہ تایا وہاں پہنچے آپ کو لینے، جی۔ کیسا لگا تھا؟ اچھا لگا. ہوں؟ مجھے اچھا لگا. اچھا لگا تھا، جی۔ سکون آیا تھا جی۔ کہ مطلب میرے والدین مجھ تک پہنچ گئے ہیں؟ جی کیا کہو گے، اس کو سزا ملنی چاہیے؟ جی اس کو سخت سزا ملنی چاہیے؟ جی. فخر صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ مطلب آپ ایک سرکل کے ایس ڈی پی او ہیں، اپنی عوام کے لیے، تاکہ جو ایک مطلب رستہ ہے کہ کوئی اعتماد میں کمی ہے وہ بحال ہو سکے؟ جی، میسیج عوام کے لیے یہ ہے کہ ہم پولیس آپ میں سے ہے، آپ میں سے ہم تھے، ہم نے ایگزام دیا، سلیکٹ ہوئے، پولیس کا کورس کیا، یہاں پہ مختلف سیٹوں پر آ کے ہم فائز ہوئے ہیں. آپ کی خدمت کے لیے، عوام کے اچھائی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے کو آپ اعتبار کیجئے اور آپ کے دائیں بائیں جو بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے پولیس کو انفارم کرے اور پولیس کا ساتھ دیں. آپ، یہ پولیس آپ کی پولیس ہے، یہ آپ کے ساتھ سے ہی چلے گی. تھینک یو. فخر صاحب کیا کہیں گے کہ جو ملزم اس وقت گرفتار ہے، جس قسم کی آپ کی ٹیم نے مل کے اس کی ایک مثل ترتیب دی ہے، کیا واقعی واقعی سزا ملے گی؟ جی بالکل ملے گی، کیوں نہیں ملے گی. اس کے خلاف جو بھی ایویڈنس تھے ان کو صفحہ مثل پہ لے کے آنا پولیس کا کام تھا. ہمارے جو آئی اوز ہیں ان کا کام تھا، انہوں نے اس کام کو بخوبی سر انجام دیا ہے. ملزم کے خلاف تمام ثبوت ہمارے پاس ہے، اور یہ نہیں کہ اس کو ہم نے سالو کر لیا تو ہم چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے. ہم کورٹ تک اس کی ہم جو ہے نا پیچھے سے جو پیروی ہے وہ کریں گے. جہاں جہاں وہ ملزم پارٹی جائے گی، ہمارے جو آفیسرز ہیں اس کے پیچھے جا کے اس کیس کو ڈیفینڈ کریں گے انشاءاللہ. اچھا فخر صاحب، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مدعی کے ساتھ جب ملزم پارٹی کو لگتا ہے کہ اب ہم پھنس گئے ہیں، ہمارا بچہ گرفتار ہو گیا ہے اور سارے شواہد اب ہمارے خلاف جا رہے ہیں، تو پھر وہ مدعیوں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سم ٹائم پریشر ڈلوایا جاتا ہے، سم ٹائم پیسے کی لالچ دی جاتی ہے کہ کوئی معافی تلافی ہو جائے. تو قانون اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ دیکھیں جی، جس کے ساتھ کوئی ظلم، زیادتی، ناانصافی ہوئی ہے، اگر وہ پارٹی کسی لیول پر یہ سمجھتی ہے اس کو کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملے دار، عزیز یا مخالف پارٹی سے کوئی بندہ مطمئن اس نے کر دیا ہے، اس کا جو دکھ درد کا اس نے کوئی مداوع کر دیا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں اپنے اس کیس کی مزید پیروی نہیں چاہتا، تو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جس نے کوئی ظلم کیا تھا اس کو بھی احساس ہو گیا اور جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس کو بھی انصاف مل گیا. تو اگر وہ بخوشی بغیر کسی پریشر کے اپنا کیس واپس لینا چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں روکتے. جی، تو ناظرین دیکھ سکتے تھے کہ ڈی ایس پی فخر زمان صاحب بہت پر امید اور پر یقین نظر آئے کہ اس کیس میں جو ملزم ہے اسے واقعی سزا دی جائے گی تاکہ معاشرے میں ایک عبرت کا نشان بن سکے. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.